अस्सलाम वालेकुम ख़ातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं। ख़ास तौर पे आपने देखा कि जो इमरान खान साहब के हवाले से उनकी पेशियाँ भी चल रही हैं, और क्या अजीब आदमी है कि सुबह से लेकर रात तक पेशियों पे रहता है और फिर भी हंस रहा होता है और हौसला नहीं हारता। तो ये ऐसे लोग पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमें शायद मिलने को, शायद किस्मत में हो तो शायद मिलेंगे, लेकिन इसके बाद तो अभी मेरे ख्याल है कि गैप आएगा। तो एक तो ये चीज़ हमने डिस्कस करनी है कि जो एक खबर आई है, बड़ी ही डिस्टर्बिंग खबर, वो ये है कि पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स जो हैं, पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है, ओवरसीज़ जितने भी पाकिस्तानीज़ हैं, उनके बारे में कहा गया जी कि 500 लोगों की लिस्ट एक बनाई गई है। आज भी मैं टीवी के ऊपर सुन रहा था कि 500 लोगों को टारगेट किया जाएगा, और उनको जब वो वापस आएंगे पाकिस्तान तो उनकी फिर ज़ाहिर है कि तबाही शबाही फेरी जाएगी। तो अब ये क्यों हो रहा है, क्यों ये इस तरह की चीज़ों पे इतनी तवज्जो दी जा रही है, इसका भी तजिया करने की कोशिश करती हूँ। साथ साथ आपको पता है कि ये जो एक IPP नई बनी है, एक तो ये पावर प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स IPP, वो थे। अब एक नई पार्टी बन गई। अब ये इस्तेहकाम पाकिस्तान है या अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान है, ये भी देखने वाली ज़रूरत है। और इसमें जो लोग जा रहे थे उनकी अपनी शक्लें देखी कि क्या ऐसे जैसे पता नहीं कोई तौबा सफ़र गुनाह कबीरा या गुनाह सगीरा करके आए हैं, तो वो अजीब सी उनकी शक्लें, और या तो कुछ लोग जान के इसी की शक्लें बना रहे थे। इसका भी ज़रा तजिया करते हैं। इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आ गया है, उसमें जो पाकिस्तान की इकॉनमी की हालत हुई है, जो क्या मैं बताऊँ, तौबा इस्तग़फ़ार, तो यही कहा जा सकता है। इसका भी ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुछ इश्यूज़ हैं, वो भी बात करेंगे। और इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपके बहुत ही हर दिल अजीज़ जनाब हैदर मेहदी साहब। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हैदर भाई, एक तो ये है कि जो सूरत हाल चल रही है, इसमें जो उम्मीद की किरण है वो हमें इस वक्त सिर्फ एक ही नज़र आती है। अल्लाह ताला तो ज़ाहिर है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो सबसे बड़ी ज़ात है, लेकिन जिस तरीके से इमरान की स्टेडफास्टनेस हम देख रहे हैं, जिस तरीके से वो शख्स खड़ा हुआ है, और डिस्पाइट ऑल द प्रेशर्स, मैं वैसे समझ रहा था कि इसके ऊपर हार्वर्ड में स्टडीज़ होंगी, मेरा जानता ख्याल है कि एक शख्स इतने प्रेशर के साथ कैसे ज़िंदा था, कैसे वो बिहेव कर रहा था, और हंस भी रहा था, और कोर्ट्स में भी जा रहा था, और सुबह से लेकर रात तक सारी प्रेशर्स लेने के बावजूद। तो ये इस वक्त किस कंडीशन में होगा मेंटल? आपने ऑर्गेनाइजेशंस रन की हुई हैं, आपको पता है कि जब प्रेशर्स पड़ते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो केव इन कर जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इस वक्त क्या मेंटल अलर्टनेस, मेंटल लेवल उसका होगा कि जिसकी वजह से वो खड़ा हुआ है? क्या वजह है? व्हाट कीप्स हिम मूविंग? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जी मैं वो पार्टी का वो एक नया नाम आया है मेरे पास, आपके पास तो इस्तेहसाल है पाकिस्तान पार्टी, मेरे पास आया है जलील तरीन पार्टी। तो तरीन साहब के नाम तरीन साहब के, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जलील तरीन पार्टी PZTP। तो PZTP। वैसे मैं सोच रहा था, मैंने एक नाम खुद सोचा था, वो था इस्तेमाल पाकिस्तान पार्टी। ये तमाम लोग वो हैं जो पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए आए हैं, और ये इस्तेमाल करके चले जाएंगे और फिर किसी और चले जाएंगे। ये बारी बारी पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हैं। जी गो अहेड प्लीज। जी, थैंक यू वेरी मच। चाचा, मैं जो अभी वो मैं ये देख रहा था, ये जो मैं अभी नीचे देख रहा हूँ, ये मैं उसकी इमरान की वो जो उसके साथ हुआ है ना, अपना जब वो गया अपनी कराने के लिए जी, उसकी, वो गया पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ को 9 केस या 10 केस, फिर एंटी टेररिस्ट कोर्ट में गया, वहाँ फिर उसके केसेस, उसके बाद वो नैब कोर्ट में गया, और वो करके वापस आ गया। देखिए, ये कल्ट वाली बात को ना, लोगों को मैं ज़रा इनको कहता हूँ कि ये कल्ट वाली बात को ख़त्म करें, बिकॉज आपके सामने एक जीता जागता एक सबूत है एक आदमी का कि उसके ऊपर कितना जुल्म किया जा रहा है, उसके साथ कितनी फस्तायत है, उसके ऊपर कितने हमले, उसकी बीवी को कॉर्नर कर रहे हैं, उसके घर पे 2 दफ़ा हमले किया, उसके ऊपर गोलियां बरसाई गई, उसको अरेस्ट किया गया, उसके ऊपर झूठे मुकदमे, उसकी पार्टी उसको छोड़ के चले गए, उसके सारे लीडर्स, उसके ऊपर और लोगों की तरफ से पैगाम आ रहे हैं कि आप माफ़ी मांगे आसिम मुनीर से, तो एक दफ़ा माफ़ी मांग लेंगे तो हम जो है ना आगे जाएंगे। और ये आदमी गिवन नहीं कर रहा ना, मुझे आप ये बताएं, ये आदमी गिवन क्यों नहीं कर रहा?
یہ ہمیں سوال ہم نے یہ پوچھنا ہے. آپ اس کی کٹ کو چھوڑ دیں کہ جی وہ لوگوں سے بڑی سختی سے بات کرتا تھا, وہ لفٹ نہیں کراتا تھا لوگوں کو, پارٹی والے لوگوں کو اپنے پاس, کسی کو بلاک کر دیا. یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں مجھے پیغام بھیجتے ہیں, اف ہی ہیڈ اونلی ٹیکن پیپل انڈر ہز ونگ. یہ میں کہتا ہوں یار ہر آدمی کی ایک پرسنالٹی کے اندر ایک اس کی کریکٹرسٹکس ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. عمران واز نیور نون ٹو بی اے پیپلز پرسن, کبھی بھی, جب کہ وہ کبھی بھی نہیں, بچپن سے کرکٹ میں بھی. کرکٹ میں تھا, کہیں بھی الوف رہتا تھا, چپ رہتا تھا, انٹروورٹ ہے, ٹھیک ہے نا. بلکہ وہ اردو میں اگر کہا جائے نا کہ مردم بیزار ہوتا تھا, وہ مردم بیزار ہوتا تھا ہوتا, لوگوں, ٹھیک ہے نا. لوگوں سے وہ تو دیکھتے ہی اس کو بیزاری ہو جاتی تھی. لیکن ڈسپائٹ ناٹ بینگ اے پیپلز پرسن, ڈسپائٹ بینگ سین, اس کے باوجود کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بڑا اکھڑ ہے, بڑا ایروگینٹ ہے, وہ اس کے اندر ایک غرور ہے جو کہ نہیں تھا. عمران وہ بہت شائع ہے, انٹروورٹ ہے, تو وہ اس کی شائنس اور انٹروورٹ کو یہ لوگ ایروگینٹ سمجھتے ہیں. ہاں اس میں ایک یہ چیز ضرور ہے کہ اگر اس کو تھوڑی سی کسی چیز کے متعلق انفارمیشن آ جائے نا تو وہ پھر اس پہ تقریر دینی شروع کر دیتا ہے, اور تو وہ ہے, بٹ دیٹس فائن. دیکھیں جی, لیکن آپ اس کی اچیومنٹ دیکھیں نا. میں کہتا ہوں لوگ جو یہ چھوٹی چھوٹی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے اوپر کرٹیسائز وہ لوگ کریں گے جو کہ آپ سے کم تر ہیں, یہ یاد رکھیں. جنہوں نے آپ سے زیادہ زندگی میں اچیو کیا ہے وہ آپ پر کبھی کرٹیسائز نہیں کرتا. جو آپ سے حقیر ہے, جس نے نہیں کیا کرٹیسائز, جس کے دل میں حسد ہے, جلن ہے, جس کے دل میں بغض ہے کہ یہ اتنا ہینڈسم کیوں ہے, یہ ایسے چلتا کیوں ہے کڑ سے. یہ ویسے حیدر بھائی آپ نے بہت بڑی بات کی ہے. اگر لوگ اس کو سمجھے نا تو میرے خیال ہے بہت ساری چیزوں کے جوابات ان کو مل جائیں گے کہ کرٹیسزم وہ کرتا ہے جو اس بندے سے نیچے ہوتا ہے, وہ کرٹیسائز کرتا ہے, ورنہ وہ نہیں کرتا. دیکھو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے اگر اس کو اپنے آپ کو اونچا دکھانا ہو نا تو جو جائنٹس ہوتے ہیں نا, جائنٹس, آپ ان کے پر وار کرتے ہیں کہ یار اس کو میں اگر وار کروں گا تو لوگ کہیں گے او دیکھو جی یہ کتنا. بٹ عمران کی نا آپ یہ ساری اس کی انکنسسٹنسیز, اس کی جو ایریاز آف چیلنج ہے, اس کی بیہیویئرل ٹریٹس ہیں, اس کو ایک جگہ سائٹ پہ رکھیں کہ وہ ایک انسان ہے, وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے, وہ کوئی پیغمبر نہیں ہے, وہ کوئی معصوم نہیں ہے, وہ ایک عام آدمی ہے جس نے اپنے آپ کو اپنی پرانی زندگی سے تبدیل کر کے ادھر تک لے آیا ہے, اور ابھی تک وہ جنگ کرتا ہے اپنے ساتھ, جس طرح آپ کرتے ہیں, میں کرتے ہیں. ہم روز اپنے اندر والا جہاد کرتے ہیں کہ یار کوئی غلطی نہ ہو جائے, کوئی جھوٹ نہ بول دے, کوئی غلط خیال نہ آ جائے, کسی کے ساتھ زیادہ میں بدسلوکی نہ کر دوں, کسی کو دکھ نہ پڑے. اب اس کی اچیومنٹ دیکھیں, 27 سال اس بندے نے بغیر کسی سپورٹ کے سنگل ہینڈڈلی اس نے جہاد شروع کی. آہستہ آہستہ لوگ آتے رہے, کچھ چھوڑتے گئے, آتے رہے, چھوڑتے گئے, آتے رہے, چھوڑتے گئے. فلنتھراپی کے اس نے وہ کام کیے ہیں, ہسپتال بنائے ہیں, یونیورسٹیاں بنائی ہیں جو کہ کسی نے نہیں کیا پاکستان میں. ایدی کا تو کام ہی صرف یہ تھا نا, یہ تو ساتھ سیاست بھی کر رہا تھا, جنگ بھی کر رہا تھا, کرپشن کے خلاف جہاد بھی کر رہا تھا, اپنے لوگوں سے بھی جہاد کر رہا تھا, اس کے ارد گرد بھی کچرا جمع ہوا تھا, ان سے کام چلا رہا تھا. اس کچرے سے یہ پاور میں آیا نا. وہ ایک بڑی زبردست ایک کسی نے, میں یہ اتنا سار بھائی اس کا تو میں خود عینی شاہد ہوں. میں نے 3 مہینے ایک ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے 2018 میں ہم نے پولنگ سٹیشن بائی پولنگ سٹیشن, ریٹرننگ آفیسر بائی ریٹرننگ آفیسر, ہم نے پوری اینالائز کی تھی بڑی آبجیکٹیولی کہ ہم ایک رپورٹ دیکھیں. کیا اس رپورٹ کے اندر 28 سیٹیں اس سے چھینی گئی, ٹھیک ہے نا جی, 28. اگر یہ نارمل ہوتا, آر ٹی ایس بند نہ ہوتا. اچھا انٹرسٹنگلی یہ ہے کہ آر ٹی ایس جب بند ہوا, عمران کی سیٹیں اس وقت 118 ہو چکی تھی, اور پیپلز پارٹی کی شاید 30-35 تھی, اور نواز کی شاید 40-45 تھی. آر ٹی ایس جب کھلا اس کی ہو گئی 118, 2 ملی اس کو. مسلم لیگ چلی گئی کوئی 65 پہ, اور پیپلز پارٹی چلی گئی 50 پہ. یہ ایکچوئل اگر آپ کوئی بھی یہ ڈیٹا نکال کے دیکھیں نا تو آر ٹی ایس کھلنے کے بعد سیٹیں ساری گئی پیپلز پارٹی کو یا مسلم لیگ کو, اور بعد میں پھر جب فل ہوا تو یہ آ گئی. تو یہ جو اس کے اوپر ایک ایلیگیشن لگائی جاتی تھی آرمی بروٹے میں, اب وہ سب جب وہ ویسٹ, یہ جو ایک ٹاکسک ڈان ہمارا اخبار, ٹاکسک ہمارا دا نیوز, جو گورے پڑھتے ہیں, انگریزی کے اخبار ہیں, بکے ہوئے ہیں, یہ اس منترے کو ریپیٹ کرتے گئے جو کہ عمران کی 3.5 پونے 4 سال کی حکومت میں
فوج سے یہ نیریٹو پھیلایا گیا باجوہ نے کہ جی ہم اس کو لے کے آئے ہیں. ان کا باپ بھی نہیں لے کے آیا تھا. انہوں نے اس کی میجورٹی کو روکا, اور ہو سکتا ہے شاید اس کی 2/3 میجورٹی تھی جس سے روکا. اس کو اتنا پروموٹ کیا, پورے میڈیا کو انہوں نے خرید لیا کہ یہ عام آدمی کہتا ہو جی تو فوج لے کے آئی. اور نہیں تو پھر واٹ اباؤٹ عمران جی, ہی واز آلسو براٹ بائی دی آرمی. ہی واز ناٹ براٹ بائی دی آرمی, ہی کیم ان پاور ڈسپائٹ آف, ان اسپائٹ آف, ان کی وجہ کے. اور اتنا زیادہ جس طرح یہ ابھی جو بائی الیکشن میں نہیں روک سکے نا, اس وقت نہیں روک سکے, اتنا ہی کر سکے کہ اس کو لولا لنگڑا کر دے. یہ جی آپ کے سامنے عمران خان. ہاں لولے لنگڑے دھوکے باز اس کے ساتھ تھے. علیم خان تھا دھوکے باز فراڈ, جہانگیر ترین تھا دھوکے باز فراڈ, سارے تھے اور بہت لوگ تھے. لیکن یہ آدمی اسی نظام کو استعمال کر کے پاور میں آیا. ٹھیک ہے, الیکٹیبلز کو لے کے آیا, مانتے ہیں جی الیکٹیبلز کو. لیکن اس نے پھر 3.5 سال میں کیا کیا, آپ نے بھی اکنامی کی بتائے. 3.5 سال میں آپ دیکھیں 2 سال لگاتار 6% گروتھ. آپ کی ڈالر 178 ابھی دیکھ رہے 330 پہ. آپ کی فورن ریمیٹنسز, آپ کی فورن انویسٹمنٹ, آپ کی آئی ٹی, آپ کی ٹیکس کلیکشن, آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, آپ کی ایکسپورٹ, آپ کی جاب کریشن آف دی ٹیکسٹائل انڈسٹری, آف دا اسٹیل انڈسٹری, آف دا سیمنٹ آف ٹیک, آف دا کار انڈسٹری, اس کا احساس کا پروگرام جس کی کوئی there is no comparison in the world. آپ کو پتہ ہے امریکہ میں سب سے زیادہ جو ان کا لبرل اور لیفٹ ونگ ہے وہ کہتا ہے میڈیکیئر فار آل. وہ حیران ہوتے ہیں کہ عمران نے 70% پاکستان میں میڈیکیئر فار آل کر دیا. اس آدمی کو آپ روکنا چاہتے ہیں, اس آدمی کو روکنا چاہتے ہیں جو جس نے زندگی میں کبھی قانون نہیں توڑا, قانون کے خلاف بات نہیں کی. آپ اس کی راتی جو اس کی چیلنجز ہے اس کو سائڈ میں رکھیں. آپ سوچیں کہ ادھر اس نے یہ اتنے لولے لنگڑے اتنے کرپٹ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ اس نے تقریباً ایک موجزانہ طور پر پاکستان کی اکانومی کو سنبھالا دیا. آپ سوچیں 6% پہ اکانومی تھی, ایسے جا رہی تھی آپ کی ایکسپورٹ, ایسے جا رہی تھی آپ کی ٹیکس کلیکشن. اور اس کے ساتھ جو لوگ اس نے بلائے کئی جو بڑے اچھے اچھے تھے, ہار مان کے خود چھوڑ کے چلے گئے. وہ شبر زیدی ابھی پھر وہ بھاشن دیتا ہے ایسے ہونا چاہیے تو ویسے ہونا چاہیے. اوے الو کے چرخے, اور جب تو تھا تب تو تجھے ہو گیا نروس بریک ڈاؤن کہ میں نہیں کر سکتا, سسٹم بہت خراب ہے. تو آپ چھوڑ کے چلے گئے کہ جی سسٹم بہت خراب ہے. یہ ٹکا رہا. اس کو سسٹم نے نہیں نکالا, اس کو الیکشن نے نہیں نکالا, اس کو ایک غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے ایک ان کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ایک آرمی چیف, پاکستان کا آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے سوچا کہ اگر یہ رہ گیا یہ تو ماں بہن معافی کا تو ایسے کی تیسی کر دے گا پورے اس ایلیٹ کیپچر کی جو 1% اکانومی ہے, اس کو باہر نکالو, ورنہ یہ فوج کا جو ایلیٹ کیپچر ہے وہ بھی ختم کرے گا. سیاست جو کاروباری ان کو پتہ چل گیا تھا کہ جس طرح عمران جا رہا ہے نا, یہ بہت جلدی پہنچ جائے گا کہ یہ جو ایلوکیشن آف ریسورسز ہیں ملک کی, جو سبسڈیز ہیں, جو بینیفٹس ہیں, جو ٹیکس بریکس ہیں, جو کہ ایک خاص ایک جو طبقہ تھا جن کو ملتی تھی, جس کے ساتھ فوج بھی شامل تھی چونکہ وہ بھی ان کاروباروں میں تھی. ٹھیک ہے نا, 12% پہ آپ کو گیس ملتی تھی, فرٹیلائزر فیکٹری ان کی بھی سبسڈی دے کے جھوٹ بول کے. تو یار انہوں نے تو اپنے آپ کو بچایا, اور اس کو پتا تھا یہ ریفارم پہ آئے گا, اس کو پتا تھا یہ بالکل ایک کمپلیٹ چینج کرے گا سسٹم کو, گورننس کے سسٹم کو, شاید پارلیمنٹری سے وہ آ جائے, زیادہ صوبے لے کے آئے گا, نیچے پاس ڈاؤن کرے گا لوکل گورنمنٹ کو. بڑے کلیئر اس کے پلانز ہیں. تو مجھے بتائیں, تو اس لیے اس کو نکالا ہے. یہ لوگوں کو سمجھ, وہ کلٹ بس ایک لفظ کہہ دو کلٹ اور یہ ساری چیزیں بھول جاؤ. حیدر بھائی انہوں نے کلٹ دیکھے ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, کلٹ اگر دیکھنے ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کو پتا ہے امریکہ میں جو کلٹس تھے, باقی جگہوں پہ کلٹس ہوتے ہیں, یہ کیا کلٹ ہے, ان کو کلٹ کا پتہ ہی نہیں. اچھا جی ذرا یہ مجھے بتائیں حیدر بھائی, آپ بھی ایکسپرٹ ہیں اور ہم بھی ہیں جو اوورسیز پاکستانیز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ جو ایک نیا سلسلہ ہم نے دیکھا ہے جی کہ پہلے ایک ٹویٹ کسی میرے خیال کسی خاتون نے کیا تھا کہ 400 لوگوں کی لسٹ ہے, اب پتہ چل رہا ہے جی کہ 500 پاکستانیز ڈاکٹر شیرین بنگش. جی
ہاں جی ہاں جی، میرا خیال یہی ہوں گی. اچھا اور اب اس وہ کے بعد مرتضی شاہ جو جرنلسٹ ہے نا، جو جیو کا. جیو والا، اچھا ہاں جی. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ کیا اوورسیز پاکستانیز کو انہوں نے اتنا ایلینیٹ کرنا ہے کہ وہ بالکل ہی نہ جائیں؟ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، مجھے آج کئی لوگوں نے کہا جی کہ ہم نے اپنے کینسل کر دیے پروگرام، جو پاکستان ہم چھٹیوں میں جانا تھا بچوں کو لے کے، اب ہم نہیں جائیں گے. اچھا مجھے آپ بتائیں کس کا نقصان ہوا؟ اب انہوں نے جانا تھا وہاں پہ، ہر بندے نے کچھ وہاں پہ 2-4 ہزار 5 ہزار $10,000 خرچنے تھے، وہ سارے کا سارا بیچ میں رہ جائے گا. پاکستان کی اکانومی کو کچھ تھوڑا سا ایک رسپائٹ ملتا، وہ بھی فارغ ہو جائے گا. اور آئندہ بھی جاتے ہوئے لوگ گھبرائیں گے کہ بچوں کے ساتھ جا کے کہیں پھانسی نہ جائے وہاں پہ. تو کیا یہ انہوں نے کیوں کر رہی ہیں جی اس طرح؟ سو اسرار بھائی دیکھیں، اس وقت جو جنگ ہے نا وہ ہے عاصم کی. وہ عاصم کی جنگ ہے اپنی سروائیول کی. بیکاز عاصم، وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ایک تلوار اور کیا، ایک میان دو تلواریں. ایک بیان میں. تو ٹھیک ہے جی. تو عاصم کے اوپر جو اتنا زیادہ تابڑ توڑ حملے ہونے شروع ہو گئی ہیں ویسٹرن میڈیا سے، ویسٹرن پریس سے، ویسٹرن لیجسلیٹر سے، خاص طور پہ یو ایس اے پر. ہر روز وہ جو ویدانت پٹیل کی جو بریفنگ ہوتی ہے اس میں ایک آدھا سوال پاکستان کا ہوتا ہے. وہ ڈاج ڈوج مارتا ہے لیکن سوال ہوتا ہے. سوال تو تو ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں اکانومسٹ، نیو یارک ٹائم، وال اسٹریٹ جرنل، سی این این، اب وہ آلٹ میڈیا جو ہے، انٹرسیپٹ، بریکنگ نیوز، جو کہ جن کی میسو فالوئنگ ہے امریکہ، نارمل امریکنز میں. ایک تو پالیسی میکرز میں بہت زیادہ بات اجاگر ہو گئی ہے. وہ 66 لیجسلیٹرز نے جو خط لکھا ہے ہر روز ویدانت پٹیل کو. تو یہ عاصم کو بہت اس نے گھبرا دیا ہے کہ یار یہ جو آواز اٹھا رہے ہیں اور یہ زیادہ تر کر رہے ہیں فورن میں اوورسیز پاکستانیز، اسرار کسانہ، حیدر مہدی، معید پیرزادہ، عادل راجہ فلانا، اینڈ دا واسٹ ڈائسپورا، جو لاکھوں لوگ ہیں جو پیسہ بھی دے رہے ہیں، ایڈورٹائزنگ بل بورڈ دیکھ رہے ہیں، لیجسلیٹرز کے پاس جا رہے ہیں، انٹرویوز دے رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں عمران سے بات کرو، پاکستان سے کرو، ریز دا وائس، ریز دا وائس، ایمپلیفائی ہوتی جا رہی ہے وائس. یہ جو ہے نا، دس از ڈسٹرکٹیو فار عاصم. بیکاز خبر یہ ہے عاصم کو کہ یہ اتنا زیادہ، اگر یہ اکانومسٹ اور وال اسٹریٹ جرنل اور نیو یارک ٹائمز اور اس طرح کے بڑے بڑے جو جریدے ہیں اور میڈیا ہاؤسز ہیں، انہوں نے اگر لکھنا یہ شروع کر دیا ہے، یہ ایک انڈیکیشن امریکن ایڈمنسٹریشن دے رہی ہے دنیا کو کہ جو ہے نا جی ہمارا یہ اس ہم وہ بندے نہیں سے کریں گے اس طرح کی. ٹائم از اپ. یہ ڈیسپریشن میں ادھر کے لوگوں کو چپ کروا رہا ہے. میں آپ کو لیکن ان بتاؤں کو کہ مشورہ نہیں کوئی دیتا. یہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ان کو بالکل نہیں پتا کہ باقی دنیا کیسے چلتی ہے. نہیں پتا اور نا. ان کو یہ نہیں پتا کہ یورپ میں، یہاں پہ امریکہ میں، کینیڈا میں اس طرح آپ نہیں کر سکتے کہ آپ جس کا دل چاہے جا کے جو اس کو اٹھا لیں گے اور آپ کہیں جی کہ چلو جی اتھے آ جاؤ ساڑھے کو. سر ان کو نہیں پتا، بائی گاڈ نہیں پتا. مطلب یہ تو اتنے سمپل لوگ ہیں. باجوہ جا کے ٹرکش پریزیڈنٹ کو مل کر اس کو کہتا ہے آلن و سالن. مطلب میں آپ کو مذاق کی بات نہیں ہے، بٹ آپ ان کی لمیٹڈ انٹیلیجنس دیکھیں. اس کے الو کے چرخے کو کسی نے کوئی ٹرکش میں لفظ نہیں دے دیے، وہ جا کے اس کو السلام علیکم کہتا ہے. یار السلام علیکم بھی ٹھیک ہے، اس کو کہتا ہے آلن و سالن. ہے کوئی یہ عربی ہے، وہ اپنی طرف سے اس کو مطلب آنیسٹلی اسرار بھائی، آنیسٹلی بہت لمیٹڈ. میں اپنے کورس کے سینئر افسروں کو، جو جرنیل ہیں وغیرہ بنے، جو ہمارے سورڈ آف آنر تھے آگے پیچھے والوں کے، اتنی سمپلسٹک ان کی تھنکنگ ہے. بلیک اینڈ وائٹ کو سمجھتے اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچوئل ہیں یہ لوگ. ہاں لیکن خدا کی قسم ان کو کچھ نہیں پتا. بہت کم پاکستان آرمی کے اندر تھنکنگ سولجرز تھے جن کو ورلڈ ویو پتا تھا، جو کہ پورا 360 ڈگری ایک کوئی، جو کہ ان کے اپنے پروفیشن سے ہٹ کے اگر کوئی ایشو ہوتا تھا نا، اس کا وہ 360 ڈگری جائزہ لے. بہت کم، بہت کم. میں نے جو سب سے انٹیلیجنٹ ان کا فوجی جرنیل اپنی زندگی میں دیکھا ہے اور جس سے ملا ہوں، شاید اور ہوں گے مجھے نہیں پتا، وہ جنرل کیانی ہے. اب جنرل کیانی کی آپ ذاتیات کو سائڈ پہ رکھیں، اس کی جو بھائیوں کی کرپشن ہے اس کو آپ سائڈ پہ رکھیں. جنرل کیانی واز اے بریلینٹ مائنڈ، ٹھیک ہے نا جی، اور سب کو لوگ سب مانتی ہیں. وہ واقعی کمپرومائز انہوں نے تھے، یہ بھی میں مانتا ہوں. انہوں نے آصف زرداری کو بہت تقویت دی فلانا، لیکن ہے ہی نہیں. یہ آپ سوچیں کہ ندیم انجم جیسا آئی ایس آئی کا چیف ہے اور آئی ایس پی آر کا چیف ہے بابر افتخار، وہ ارشد شریف کے تدفین کے دن
پریس کانفرنس کرتے ہیں, مطلب ان کی سینس آف ٹائمنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ کہ یار کس وقت کیا کرنا چاہیے اور کیا کہنا چاہیے. اور انہوں نے جو کہا, یہ آپ کا ندیم انجم از سپوز ٹو بی یور اسمارٹسٹ لیفٹیننٹ جنرل, اس لیے کہ آئی ایس آئی کا اس کو چیف بنایا. آپ اس کی عقل دیکھیں, اس کی باتیں سنیں, اس کی لاجک دیکھیں, اس کی آرگومنٹس دیکھیں, اس کی ٹرین آف تھاٹ دیکھیں, جس طرح وہ لنک کرتا ہے. یہ آپ کو پاکستان کا سب سے بہترین لیفٹیننٹ جنرل نظر آتا ہے. اور یہ بابر افتخار جو 5 کور کمانڈر ہے, آئی ایس پی آر کا چیف ہے, کہ جی بڑا سمجھدار ہونا چاہیے, اگر مشکل کوئی سوال آئے تو آپ نے ایسے اس کو جواب دینا ہے کہ آپ تیاری کر کے, جس طرح یہ امریکن ویدانت پٹیل آتا ہے. اتنی بڑی فائل ہوتی ہے اس کے پاس, اس کے اندر کوئی 100 سوالوں کے جواب ہوتے ہیں, ٹیب لگے ہوتے ہیں. اسرائیل کے متعلق پوچھیں گے, کھڑک کر کے کھولتا ہے, پڑھ کے سناتا ہے, فی البدی نہیں بولتا. پاکستان کا سوال ہوگا, کھڑک کر کے کھولتا ہے, وہ پڑھ کے سناتا ہے. یہ ہوتا ہے طریقہ. تو یہ عاصم منیر تو قریب نہیں ہے ان کے. عاصم منیر کی جو میں نے تقریریں جو اس نے کی ہیں جا کے وہ اپنا ان کی پولیس لائنز کے اندر پولیس والوں کے ساتھ جو سیالکوٹ میں اس نے کی, ابھی جو اس نے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے اندر اس نے باتیں کی ہیں. The man has very limited intelligence. اور میں تو what is shocking to me کہ یہ بندہ او ٹی ایس میں سورٹ آف آنر تھا. مطلب آپ سوچیں کہ اتنی چھوٹی سوچ, چھوٹی نظر, چھوٹی ذہن, ایک بہت ہی گھٹیا ایک بات کرنے والا, زبان اس کی غلیظ, ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے انگریزی میں, اردو میں, ایڈریسنگ آفیسر. وہ کیا رول ماڈل بن رہا ہے, وہ کیا لاجک, وہ کیا لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا آرمی چیف ہوں. تو اگر آپ سوچیں یہ سورٹ آف آنر ہے آپ کا, تو آپ سوچیں کہ اس کے بعد جو لوگ ہوں گے, جو 550 نمبر پہ بندہ پاس ہوا جرنیل بن گیا, یہ باجوہ جو تھا یہ 100-150 نمبر پہ پاس آؤٹ ہوا پلین جی سی, اس کو کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں تھی, یہ لیفٹنٹ کرنل سے زیادہ نہیں جاتا آگے, نہ راحیل شریف کو جانا چاہیے تھا, نہ اس بندے کو جانا چاہیے تھا. یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ انکل پروموٹیز ہے. انکل پروموٹی کیا ہے, یہ جناب کسی کا وہ اجاز امجد تھا, اجاز امجد لے کے گیا باجوے کو, اس کو بھی اجاز امجد لے کے گیا, اس کا ماموں اس کا دوست ہے, راحیل کو لے کے گیا مشرف. ٹھیک ہے نا, راحیل مطلب میں راحیل کو متعلق اتنا زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا, وہ بہت ہی ایوریج افسر تھا, آرمی چیف مٹیریل تو تھا ہی نہیں, صرف اس کی ایک موٹی آواز تھی, موٹی مونچھی تھی اور قد لمبا تھا. وہ فوج میں کہتے ہیں یار اس بندے میں کیا اچھائی ہے, کہتا ہے ہی از ٹال اینڈ دیٹ از آل. اور راحیل شریف کے لیے صرف یہی ہے کہ ہی از ٹال, ہیز اے ڈیپ وائس اینڈ دیٹ از آل. تو میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو رن ہم ڈاؤن بیکاز میرے سے ایک اور جونیئر اس کے کورس میٹ میں میرے پیچھے پڑ جائیں گے 54 والے. اچھا مجھے کہتے یار کچھ تو ہوگا نا, آرمی چیف بن گیا. اور میں نے کہا کچھ نہیں تھا, یہ لوگ آرمی چیف بن گئے. یہی تو ستم ظریفی ہے اس فوج کے سسٹم کی. Zahir had nothing in him and got made army chief. Bajwa had nothing in him and became army chief. This guy Asim Munir had nothing in him and got made army chief. That is the problem with this Pakistan army. اس کا سسٹم اتنا خراب ہو گیا, اتنا کینسرس ہے, اتنا ڈسٹرکٹیو ہے کہ آپ کا ندیم انجم جنرل بن سکتا ہے, عامر جنرل بن سکتا ہے, بابر افتخار بن سکتا ہے, سعید بن سکتا ہے, یہ سارے کے سارے فیصل نصیر جیسا سائیکوپیتھ کرمنل مائنڈڈ پرسن ٹیررسٹ ہے. ہی از ایکچولی اے ٹیررسٹ. ہی بلانگس ٹو the same category of terrorists as Daesh, جو لوگوں کو پکڑ کے ٹارچر کرا کے, جو کہ یہ کرتا تھا بلوچستان میں جب یہ کاؤنٹر ٹیررزم تھا. یہ جرنیل بن گئے اس فوج میں یار. اور آپ یہ جو 12 جرنیل بنا کے گیا ہے باجوہ اکتوبر میں, ابھی امیجن کریں 29 نومبر کو ریٹائر ہو رہا ہے, یہ کوئی جناب کوئی پتہ نہیں 25-26 میں جا کے اکتوبر میں 12 جرنیل پروموٹ کر دیتے ہیں بیکاز ہی واز ناٹ پلاننگ ٹو گو. اور اس نے ان جرنیلوں کو پروموٹ کیا, شاید ان میں سے کچھ کمپیٹنٹ ہوں, لیکن سارے کے سارے بالکل اسپائن لیس, آواز نہیں منہ سے نکل. اور اس نے کہا تھا یہ میں کروں گا میں اگلے 5-10 سال. تو یہ نہیں سمجھ. اچھا اس میں تھوڑا سا مجھے یہ بھی پھر کہیں بات رہ نہ جائے بیچ میں, یہ اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں ذرا بتائیں کہ اب ہمارے پاس سب لوگوں کے پاس کیا آپشن ہے, کیا کریں, مطلب جائیں نہ جائیں, جائیں گے تو پکڑے جائیں گے, ان کی فیملیز کا کیا بنے گا. آئی تھنک پیپل شوڈ ناٹ گو. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے ساتھ پچھلے 24 گھنٹوں میں کچھ حرکتیں ہوئی ہیں جو کہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ وہ دے آر ٹرائنگ ٹو بلڈ اے کیس اگینسٹ یو. سو خیر آئی ہیو ریچڈ آؤٹ اینڈ ٹولڈ پیپل کہ کیا ہو رہا ہے.
یہ نہیں چھوڑیں گے، یہ ہر ایک کا یہ جا کے ایسا، اچھا یہ جا کے ان کے ساتھ زیادتی کریں گے اور پھر یہ اس کی ویڈیوز وائرل کریں گے، اس کی نیوز وائرل کریں گے جان بوجھ کے، کہ جو باہر بیٹھے ہیں ان کو کہیں گے کہ جی پھر دیکھو آپ کے ساتھ بھی یہ ہوگا. آئی ول ناٹ ایڈوائز پیپل ٹو گو. یہ 500 کی لسٹ ہے نا، میں آپ کو بتاؤں یہ 5000 بندے ان کے پاس بھی ان کے پاس پیچھے ہوں گے. اور یہ جو ان کی ایفرٹ ہے سارا اونلی فوکس اینڈ آبجیکٹو کہ یہ جو شور مچا ہوا ہے نا امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں، اس شور کو ختم کرائیں کہ پاکستانی چپ کر دیں. اب پاکستانی چپ کر جائیں گے تو شور ختم ہو جائے گا، شور ختم ہو جائے گا تو امریکن کہے گا اچھا کون سا پاکستان، کیا واٹ فیسزم، واٹ ہیومن رائٹ کو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یار. جس طرح مجھے نوم چومسکی نے کہا کہ جاؤ اپنے نیبرہڈ میں جا کے نا knock on every door and ask them what do you know of Pakistan، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کتنے لوگوں کو پاکستان کا پتہ ہے. تو یہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اور یہی بات جو ہے نا اسرار بھائی، میں نے، آپ نے، جتنے ہم اور لوگ ہیں، معید وغیرہ، عادل، وقار، ملک، وقاص، ہم نے نا وی ہیو ٹو ٹیل دا ویسٹرن ورلڈ، دا ویسٹرن ڈیسیجن میکر، دا ویسٹرن انفلوئنسر کہ یار اٹ از ناٹ اباؤٹ عمران خان اینڈ پی ٹی آئی. ٹھیک ہے نا، دس از اباؤٹ پاکستان، دس از اباؤٹ ڈیموکریسی. یہ پاکستان میں ڈیموکریسی کے لیے ہے، یہ ہیومن رائٹس کے لیے ہے. ہماری رائٹ کہ ہم کس مرضی کو الیکٹ کرنا چاہیں. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، 90 دن میں الیکشن ہونے تھے، نہیں ہوئے ہیں. کوئی رول آف لا نہیں ہے، فوجی قابض ہیں، جس مرضی کو جب اٹھا لیتے ہیں جہاں لے جاتے ہیں، جو ٹارچر کرتے ہیں، جو مارتے ہیں، جو ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں. عورتوں کے ساتھ 350 عورتیں ہیں، آپ کو پتہ ہے انڈر ہے 350 عورتیں. اور ابھی آپ دیکھیں یہ بیچاری بچیاں، یہ 12 جن کو ہے، وہ اتنے بے شرم ہیں یہ پولیس والے. لیکن پیچھے تو فوج ہے، پیچھے عاصم منیر ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں کون تو ہے، میں نے کہا یہ کیسے کر سکتی ہے پولیس. کورٹ کو کہتے ہیں ہمیں ان کا جی پھر دیں 2 ہفتے کا پولیس ریمانڈ. اس نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جی ہمیں جو ہے نا پیٹرول بام ملا ہے یہ بیچاری طیبہ سے یا وہ ثنا سے. انہوں نے کہا نہیں، ہاں ہم نے وہ تفتیش کرنی. اس نے کہا پہلے تو تم نے کوئی پیٹرول بام کی نہیں، ہمیں ڈنڈا ملا تھا پہلے. اچھا تو آپ سوچیں، خیر کورٹ نے ان کو اب جوڈیشل ریمانڈ میں امید ہے کہ وہ اب بیل کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے، بیکاز جب آپ پولیس ریمانڈ میں ہوتے ہیں آپ بیل کے لیے، بیکاز انویسٹیگیشن ہوتی ہے. تو آپ سوچیں کہ یہ جو ماحول ہے پاکستان میں، ہم نے اور آپ نے بتانا ہے لوگوں کو کہ یار پاکستان میں 10,000 سے زیادہ لوگ قید ہیں، پاکستان میں 30,000 سے زیادہ ریڈ ہوئے ہیں گھروں پہ لوگوں کے. عورتوں 350 عورتوں کو اریسٹ کیا، جو کہ ہمارے پاس فگر ہے. میرے پاس کسی نے ایک بندے نے کہا کہ مہدی صاحب 1500 ویمن، 1500 عورتیں اریسٹ ہوئی ہیں جن کا ہمیں نہیں پتا. 350 کا ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ باقی ہیں کدھر، مسنگ ہے. خاندان بھی چپ رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا. کچھ اریسٹ ہو کے ریلیز ہو کے زیادتیاں ان کے ساتھ ہو کے واپس آ گئی ہے، چپ ہے، کچھ نہیں کہتے. یہ ہم نے بتانا ہے کہ رول آف لا نہیں ہے پاکستان میں. کانسٹیٹیوشن کہہ رہے الیکشن کراؤ، الیکشن نہیں ہو رہے. ایک سب سے آپ کی بڑی پارٹی ہے، اس کا سب سے بڑا لیڈر ہے، اس کو آپ نے گیگ کر دیا ہے میڈیا سے. پارٹی کو آپ ٹیررزم کر رہے ہیں. آپ نے ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے اپنے کور کمانڈر کے گھر کو جلوایا، اپنے ریکروٹمنٹ سینٹر کو جلوایا، اپنے عسکری ٹاور کو جلوایا، میاں والی میں آپ نے جہاز جلوایا، ریڈیو پاکستان آپ نے جلوایا، اور اس کو بہانہ کر کے آپ ملٹری کورٹس لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں جی انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین کی ایک ڈیفینیشن ہے آف فیئر اینڈ فری الیکشن، پاکستان کہیں بھی نہیں ٹھہرتا. اور یہ پری پول ریگنگ کرنے والے ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے جی کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں بلائے. تو یہ ہے جی ان کا گیم پلان. ہم نے نہیں ہارنا، ہم نے کوئی غیر قانونی. ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی ذرا بتائیں کہ یہ جو پارٹی انہوں نے بنائی ہے جس کو آپ نے ابھی ایک نام بھی دیا ہے، اس پارٹی میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گئے ہیں، اور کچھ لوگ تو باقاعدہ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اندر سے دیکھ بھی رہے تھے، اور کچھ لوگ ایسے کر کے جناب وہ اپنا چہرہ بھی چھپا رہے تھے. تو کیا یہ مطلب ان کو شرمندگی ہو رہی ہے، پشیمانی ہو رہی ہے وہاں پہ جا کے، یا کیا ویسی کوئی گیم کھیل رہے ہیں؟ اچھا پہلے تو نا صاحب بھائی، میں جس چیز پہ حیران ہوا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم سیاست سے دستبردار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، سارے چلے گئے. ایک تو یہ مجھے بہت حیرانی ہوئی.
اور جب انہوں نے اعلان کرتے تھے اپنی پریس کانفرنس میں تو کیا ان کی ایکٹنگ تھی. وہ وقاص کے ساتھ میں کل پروگرام کر رہا تھا, کہتا ہے مہدی صاحب ان کو تو ہم ٹی وی جانا چاہیے کہ ہمیں کسی اپنے پلیز پرو ڈراموں میں لے رہے. ایکٹنگ کر تو رہے ہیں. ہائے ہائے وہ فواد چودھری کو دیکھا تھا, ہاں مطلب ایسے جیسے ہائے 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 مارا گیا. اور دیکھے کیا نکلا. اب میرے منہ سے غلط, آپ نے پھر مجھے کہیں گے بعد میں ڈانٹیں گے کہ آپ کیوں استعمال. نہیں نہیں تو کیا نکلا آدمی ہے وہ مراد راز جی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی فلانا, جھوٹ فراڈ, بالکل گھٹیا آدمی, کرپٹ آدمی, اتنی کرپشن کی اس آدمی. اس کے جو سپورٹرز ہیں مجھے کہتے ہیں نہیں جی بڑا اچھا ہے عمران جی ان کو لفٹ نہیں کراتا تھا, اس کو پتا تھا یہ کرپٹ ہے اس لیے لفٹ نہیں کراتا تھا. وہ فواد چودھری کو لفٹ اس لیے نہیں کراتا تھا, پتا تھا اس کو کرپٹ ہے. فیاض الحسن چوہان کو پتا تھا کہ یہ ملا ہوا ہے پیچھے سے, یہ سامنے کچھ کرتا ہے ملا تھا, اس لیے ان سے دوریاں اختیار کرنی شروع کی. یار یہی جہانگیر ترین کے خلاف شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی, 302 پروگرام کیے ہیں جیو نے شوگر کمیشن اور جہانگیر ترین کے خلاف 302. مجھے کسی نے بتایا گیا, صدیق جان کی ٹویٹ ہے کہ سارے کے سارے پروگرام یوٹیوب سے انہوں نے ڈیلیٹ کر دیے جتنے ترین کے خلاف تھے. امیجن کریں. اچھا علیم خان اول نمبر کا بدماش. میں نے تو عمران کو 2018 میں کہا تھا, کہتا نو نو از اے سیلف میڈ مین. میں نے کہا عمران از اے ویری کرپٹ مین. میرے پاس جو خبر ہے اینی وے عمران سیکھا ہے نا, اچھا ہوا ہے, اچھا اس کو بھی تھپڑے پڑی ہیں, اچھا ہے. میں تو کہتا ہوں اچھا ہے. جب گرتا ہے یہ آدمی, کہتا ہے نا گرتا ہے شہ سوار تو میدان جنگ میں, تو جب پھر کھڑا ہوتا ہے پھر ٹھیک ہے نا, پھر وہ اس میں. تو عمران ہیز لرنڈ, پوری پارٹی اس کی صاف ہو رہی ہے. تو یہ جو لوگ تھے نا, ایک تو یہ, دوسری بات یہ تھی, تیسری بات یہ جو ایسی شکل چھپا رہی ہے ایسی, یہ ایسی بتانے کے لیے کہ جی ہمیں مجبوری بھیجا گیا ہے, ہمیں فوج نے کہا ہے, ہمیں فلانا, شاید کسی نے کہا. میری بات سنو علی زیدی, گھر جا کے بیٹھ جاؤ, کہو یار میں نہیں کرتا, آئی ہیو ریٹائر, میں نے نہیں اس سیاست میں سر, میں نہیں پارٹی کوئی جوائن کرتا. فواد چودھری کہا جی میں نہیں کرتا جی پارٹی. مراد راز میں نے جی 35 بندوں کا ڈیموکریٹس گروپ بنایا ہے. تم چلے کل کے چٹرو, تمہیں کو تھوکتا نا اگر تمہیں عمران آج توڑ بھی دیا وہ گروپ. خدا کی قسم. جی کیا کہہ رہے, وہ جو ڈیموکریٹس کا گروپ تھا وہ آج ٹوٹ گیا. اچھا وہ ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے نا, الحمدللہ. تو یہ میں بتاتا ہوں, یہ ہاشم ڈوگر یہ جو ہے یہ کرنل ہوتا تھا 408 کا, مطلب سب کو پتا ہے مول ہے. مجھے تو ڈائریکٹلی پتا چل گیا تھا, مجھے اندر سے بتایا کہ سر یہ ادھر مخبری کرتا ہے, آپ اس سے کیا مدد مانگ رہے. جو میرے کیسز خلاف میرے کیسز تھے میرے بیٹے کے, اور یہ ہوم منسٹر تھا پنجاب کا, میں نے اس کو کہا تو کسی اور نے مجھے کہا کہ مہدی صاحب کیا کر رہے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں کرے, تو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. عمران کو ہم اتنی دفعہ بچا چکے ہیں, پتہ نہیں اس بندے کو اس نے کیوں رکھا ہوا ہے. اینی وے, تو یہ لوگ ہیں, ان کو کوئی یہ دیکھیں جی, اگر انہوں نے کو گاٹھ جوڑ کر کے کوئی الیکشن کرا کے کوئی 40-50 سیٹیں ادھر ادھر کر کے کولیشن ویک سی بنا کے, اور اوپر سے عاصم منیر پیچھے سے بیٹھ کے جنرل سی سی, بیکاز عاصم منیر کا میں آپ کو بتا دوں بھائی صاحب کہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے. عادل کہتے ہیں ایکسٹینشن, میں نے کہا میں نے عادل کو تو نہیں کہا, کہوں گا اس کے ساتھ جو پروگرام, ایکسٹینشن کوئی نہیں. دس گائے از ناٹ گوئنگ اینی ویئر, ایٹ لیسٹ ان ہز مائنڈ. اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ہوں, میں جنرل ضیاء 2.0 ہوں. یا تو اس کا جہاز پھٹے گا یا کچھ اور ہوگا, اور میرا خیال ہے اس کا جہاز. ایک چیز مجھے ذرا بتائیں کہ یہ جو اس وقت پولیٹیکل سچویشن ہے, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ استحکام ہے, جی پلیز استحکام پارٹی پہ آتا ہوں, ذلیل ترین پارٹی پہ. مجھے نا یہ میں نا عاصم کا ایک ڈیٹا کریکٹ کرنا چاہتا ہوں, جو کہ اس کی پروموشن کا ڈیٹا ہے اور اس کی جو اپوائنٹمنٹ کا ڈیٹا ہے. وہ میں کنفیوز ہو جاتا ہوں, اتنے میں ہر وقت وہ دیکھتا نہیں تھا. تو وہ اگر کائنڈلی آپ کے پاس ایک کوئی ISPR کی ریلیز ہے جو میں نے آپ سے پوچھا شاید آپ کا, وہ ذرا دکھا دیں گے کہ کس دن. اچھا جی, جی ونڈرفل. اچھا جی, یہ ہے جی 20 سپٹمبر کی ہے جی, 28 ستمبر کی. 28 ستمبر جی ISPR کی پریس ریلیز ہے ان کی ویب سائٹ سے. کہتے ہیں جی یہ 6 جرنیل لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ ہو گئے ہیں, جس کے اندر آپ اگر نام پڑھیں نمبر ABCD, ڈی پہ ہے جی میجر جنرل عاصم منیر. تو ایک چیز تو جی ہماری تصدیق ہو گئی فوجی ذرائع سے کہ یہ آدمی 28 ستمبر 2018 کو پروموٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے جی سر, ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کا مطلب ہے یہ اناؤنسمنٹ تب کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ بندے جو ہے 4 سال کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ 27 ستمبر
2022 کو اس آدمی کو ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا، جس طرح باقی سارے اس کے جو بندے ہیں نا جو ریٹائر ہو گئے. ایک وسیم اشرف ہے وہ دیر میں ریٹائر ہوا تھا پتہ نہیں کسی وجہ سے. اچھا اب سر آ جائیں جس دن اس نے عہدہ سنبھالا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کا، جس کا مطلب ہے اس نے رینک پہن لیا، ایک وہ اناؤنسمنٹ ہے. یہ ہے جی آئی ایس پی آر کی. سر یہ خبر دیکھیں، یہ ہے جی 10 اکتوبر 2018 کو. اس میں لکھا ہے جی فالوئنگ اپوائنٹمنٹس آف لیفٹیننٹ جنرلز اناؤنسڈ. سب سے پہلے جی لیفٹیننٹ جنرل اظہر صالح عباسی، چیف آف لاجسٹک سٹاف جی ایچ کیو. دوسرے نمبر پہ کون ہے جی؟ سر ذرا پڑھے نا. عاصم منیر صاحب. لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ڈی جی آئی ایس آئی. ٹھیک ہے سر. تو اسرار بھائی اس کا مطلب ہے آفیشلی اب فوج کی کاغذی کاروائی ہو چکی ہے. ان بندوں کے اپنے عہدے انہوں نے سنبھال لیے ہیں اور انہوں نے ٹیکنیکلی رینک پہن لیا اگر فزیکلی نہ بھی پہنا ہو. سمجھے نا؟ لیکن اس کی یہ پوزیشن اس دن سے یہ ڈی جی آئی ایس آئی مقرر، چاہے یہ چھٹی پہ تھا، چاہے یہ جھوٹ بول کے کہ میری بیوی بیمار ہے، وہ سعودی عربیہ سے انگلینڈ چلا گیا، اس کو وہ جو کہ جھوٹ بولا، سب کو پتا ہے اس کی بیوی بیمار نہیں تھی اور وہاں 2-3 مہینے رہ کے بعد میں آئے. اس دن اس بندے نے عہدہ سنبھال لیا تھا، اس کی نامینیشن ہو گئی تھی، اپوائنٹمنٹ ہو گئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کو 9 اکتوبر 2022 کو ریٹائر ہو جانا چاہیے. آپ اس کو سر بند کر لیں. یہ دیکھیں نا، یہ تو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جی. تو اب اسرار بھائی، اب جب میں کہتا ہوں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر، میں کہتا ہوں کہ یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، یہ فوج کے قواعد اور ضوابط کے بھی خلاف یہ اپوائنٹ ہوا ہے. ہمیں کوئی بتائے کہ یہ اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے 10 اکتوبر 2018 کی ڈی جی آئی ایس آئی کا مطلب ہے کہ 9 اکتوبر 2022 کو ریٹائر ہونا چاہیے تھا، یہ اس کی 27 نومبر کیسے ہو گئی؟ یہ ہمیں کوئی بتا دیں. یہ اس کی ڈیٹ آگے بڑھی کیسے؟ یہ کون سی کاروائی ہوئی؟ کس نے حکم دیا؟ کس کی بیسس پہ حکم؟ ایک تو یہ ایکچولی اس کی جو پہلے اس کی ڈیٹ تھی نا وہ تھی 5 دسمبر 2022 کی. اب یہ ریممبر کریں یہ 2018 ہے، یہ پری ایکسٹینشن پیریڈ ہے باجوے کا. باجوہ اس وقت تک سے تو باجوے کو نہیں پتا تھا شاید کہ مجھے ایکسٹینشن ملے گی کہ نہیں ملے گی. لیکن اس آدمی نے یہ اتنا جھوٹا فراڈیا ڈسیور دھوکے باز آدمی ہے، یہ باہر رہا ملک سے آیا اور 5 دسمبر کو کہتا ہے جی اب میں نے رینک لگانا ہے تو میری جی 5 دسمبر سے میری وہ 5 جو جرنیل اس کے نیچے تھے نا انہوں نے شور مچایا. 3 ان میں سے اظہر عباس عامر جو اس وقت گجرات والا کا اور کمانڈر ہے اور فیض امید، یہ 3 گئے باجوے کے پاس. پہلے گئے ایم ایس کے پاس، ایم ایس سے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا بھائی، اس کو تم نے کس چکر میں 5 دسمبر کیا؟ ہم تو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ تو ہمارے سے اوپر آ جائے گا. اور ہماری جو سب گن رہے تھے کہ یار میں نمبر 1 ہوں گا، 2 ہوں گا، 3 ہوں گا، 4 ہوں گا. ساحر شمشاد نہیں کیا تھا. تو اس نے کہا یار یہ تو چیف نے کروایا. انہوں نے کہا جی ہم چیف سے ریپرزنٹیشن. یہ چیف کے پاس گئے، باجوہ تھا. انہوں نے کہا اوے رولا، باجوہ کاورڈ ویک آدمی، 3 بندوں نے اس کو 2-3 سنائی، گوریاں ماری. انہوں نے کہا اچھا یار چلو میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس کی 5 کی چینج کر کے اور اب میں 27 کر دیتا ہوں. مطلب یہ اس طرح کر رہے ہیں نعوذ باللہ جیسے کہ کوئی اللہ کی دی ہوئی چیز کو ادھر سے اٹھا کے ادھر کر دیا مرضی. کوئی قانون نہیں، کوئی ضوابط نہیں، کوئی اس کی بیسز نہیں. پہلے 5 دسمبر کر دیا ریٹائرمنٹ 2022 کی، پھر 27 نومبر کر دی. لیکن وہ 5 بھی غلط، 27 بھی غلط. اصل جو اس کی ریٹائرمنٹ تھی ہے وہ ہے 9 اکتوبر 2022. یہ تو ایک بات ہو. تو یہ لوگوں کو پتہ چل جائے. تو یہ فوجی جو سن رہے ہیں، جو جوان، جو این سی او جے سی او، جن کے اندر کوئی دم ہے، کوئی خم ہے، کوئی عقل ہے، کوئی ملک کی کے لیے درد ہے، وہ اب جو ہمارے لیفٹیننٹ کیپٹن میجرز بریگیڈیئرز میجر جنرل اگر کوئی ہیں جن کے اندر دس گائے از این انلیگل آرمی چیف. میں صرف اتنا آپ کو کہہ رہا ہوں اس کے جتنے احکامات ہیں غیر قانونی ہیں. جس دن سے یہ آرمی چیف بنا ہے آج تک جتنے اس کے احکامات ہیں سارے غیر قانونی ہیں. یہ کورٹ آف لا میں نہیں سٹینڈ ہوں گے
جس دن فجر ہوگی اور یہ بندہ کٹہرے میں کھڑا ہوگا ایک مجرم کی طرح اور پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ غیر قانونی چیزیں کیوں کی، اور یہی کپتان، میجر لیفٹیننٹ، جیسیو، بریگیڈیئر کرنل جو ہیں یہی اس کے خلاف وعدہ معاف گواہ ہوں گے، جس کے میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اپنی لسٹیں بنائیں۔ ایک تو سر یہ بات، دوسری بات میں ختم کرتا ہوں، پھر ہم اس پہ چلتے ہیں آپ کی جو اس کی جو عاصم منیر نے جو حرکتیں کی ہیں ایم آئی کو اور آئی ایس آئی کو استعمال کرنے کے لیے، اللیگلی ابڈکٹ کر کے لوگوں کو اللیگلی کنفائن کر کے ان کو ٹارچر کر کے تھریٹ کر کے بلیک میل کر کے، یہ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہے۔ ایک تو یہ اللیگل آرمی چیف ہے، یوسرپر ہے، اس کو نکالنا ہے۔ دوسرا، اس نے کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کی ہیں، کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کروائی ہے، بیکاز پیچھے سے یہ ہے جو کہ سپریم کورٹ کو ڈنڈا دیا ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا، اور پوری حکومت کو کہا ہے کہ تم ان کی باتیں نہیں مانو، تو ہی از وائلیٹو آف دا کانسٹیٹیوشن۔ ہی اینڈ باجوہ آر رائپ فار آرٹیکل 6 فار کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی۔ ندیم انجم، فیصل نصیر اور اس کے نیچے تینوں جو اس کے سب سے نامی بدنامی سیکٹر کمانڈر ہیں، فہیم رضا، راشد نصیر اور اعجاز احمد، کراچی والا، لاہور والا اور اسلام آباد والا۔ یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، ہم نے یہ چیزیں ریز کرنی ہے ویسٹ کے اندر، ہم نے ان کو پروف دینا ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، یہ جو اوورسیز پاکستانیز کے خلاف انہوں نے فیسزم اور تھریٹس دے رہے ہیں، یہ بہت ظلم ہے، اور یہ اس کی یہ جو وجہ سے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں، سرٹیفکیٹ جو بانٹ رہے ہیں کہ یہ اینٹی پاکستان ہیں اور یہ غدار ہیں، اور یہ مطلب پتہ نہیں یہ غداری کا سرٹیفکیٹ اتنے ایزیلی کیوں اویلیبل ہے یہاں پہ، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی، ہر بندہ غدار بنا دیا سر۔ تو سر انشاءاللہ اس پہ ہم سر گفتگو جاری ایک بات ٹائم ہو گیا سر، ایک بات کریے چھوٹی چھوٹی سر، یہ ارشد شریف کے کیس کے اندر جو جے آئی ٹی کو اس میں عمران خان کو دے دی ہے شوکت صدیقی نے، یہ کیا، یہ بڑا، مجھے تو بڑا اس میں ایک بہت ان کی والدہ کی طرف سے، ان کی والدہ کی طرف سے، لیکن دی تو شوکت صدیقی، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عمران واؤڈا چلو ٹھیک ہے، اس نے کہا تھا میرا عمران ریاض، نہیں، اور مراد سعید عمران ریاض بھی ہے، اور سلمان اقبال ایئر وائی والا عمران ریاض۔ تو سر یہ ایک بہت خطرناک ہے، اس کو واچ کرنا ہے۔ اور دوسری جو میں بات سر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ شاہ محمود اور عمران کی جو میٹنگ ہے، اس کی کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ اس کی خبریں مختلف متضاد آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کل تک تو یہ خبریں آ رہی تھی کہ کافی تلخی ہوئی ہے، لیکن آج کچھ خبریں جو دوسری طرف سے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ تلخی نہیں ہوئی ہے، ظاہر ہے انٹریکشن ہوا ہے، لیکن عمران نے اس طرح جس طرح رپورٹ ہو رہا تھا کہ بہت تلخی ہوئی ہے، اور انہوں نے مختلف باتیں کہی ہیں کہ مطلب یہ کون ہوتے ہیں جو مجھے ہٹا دیں، اس طرح کی باتیں، تو اس طرح کی نہیں ہوئی۔ لیکن آپ کے پاس اگر کوئی ہے تو آپ ضرور شیئر کیجیے۔ نہیں، میرے پاس یہ والی ہیں جو آپ والی ہیں، تلخی والی تو میں دیکھیں یہ اتنی میسو ڈس انفارمیشن کیمپین یہ لوگ چلاتے ہیں کہ کوئی بعید نہیں، یہ تو بلکہ جیو نے بھی خبر دی تھی، جیو نے دی، اور نیوز کے اندر بڑا لمبا چوڑا آرٹیکل ہے کہ جی ایسے ہوا، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا۔ تو یہ میں تو ان لوگوں کو ٹرسٹ نہیں کرتا۔ سو جب تک یا شاہ محمود صاحب کے کوئی کلوز آدمی نہ بتائے مجھے، یا عمران کے کوئی کلوز آدمی مجھے نہ بتائے تھے، اور لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ عاصم از اسکیئرڈ، عاصم از اسٹریسڈ۔ اس کی جو شکل کی تصویر آئی ہے نا اس کی جو ہے نا، مطلب ایسی کی تیسی ہوئی، اس کی ہوا نکلی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ زیادہ بربریت کر رہا ہے۔ میں پھر اپنی پروجیکشن کر رہا ہوں، میری نظر میں یہ پاکستان آرمی کا شارٹسٹ سرونگ چیف ہوگا۔ چلیں اس پہ تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن ایک چیز مجھے جاتے جاتے ذرا بتائیں گے، پولیٹیکل ایک چیز میں نے آپ سے پوچھنی تھی، وہ یہ ہے کہ یہ جو اوور آل ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں بنتی ہوئی، یہ جو پارٹی بن رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ظاہر ہے جب یہ پارٹی بن رہی ہے تو اس کا ڈیمیج تو ہوگا نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو تو نہیں ہوگا ایز سچ۔ تو پیپلز پارٹی کو شاید تھوڑا بہت ساؤتھ میں اگر وہ ہوا، کیونکہ یہ تو سارے لوگ زیادہ ایمفسائز ان کا جو کرنے والا ارادہ ہے وہ تو ساؤتھ میں ہے، تو وہاں پہ پیپلز پارٹی نے بھی الیکشن لڑنا ہے، اور ان کو اگر نون لیگ کو بھی ان کو ڈیمیج پہنچانا ہے تو پھر نون لیگ کیا کرے گی؟ کیونکہ یہ تو نون لیگ تو اپنی اگلی حکومت بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ سے ہاتھ اٹھا لیا۔
اور اسٹیبلشمنٹ نے ہر ایک سے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے ٹکڑے کتوں بلیوں کو دیے کہ تم کھاؤ. پیچھے جو ہے نا یہ جو پلیٹ ہے نا ساری یہ میرے پاس ہے. جب میرا دل چاہے گا میں ٹکڑے پھینکوں گا. یہ عاصم منیر نے میسو اپنا ایک جو ہے نا ڈسپشن کی گیم کھیل کے تینوں کی اس نے نا ٹانگیں کاٹ دی ہیں. ترین ذلیل پارٹی کی, زرداری ذلیل پارٹی کی اور شریف ذلیل پارٹی, تینوں ذلیل پارٹیوں کی اس نے ایسی کی تیسی کر دی ہے. اور اس نے کہا ہے کہ جی اب دیکھیں جی آپ جب شیطان کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں نا, شیطان ہے عاصم, تو پھر شیطان اپنا پاؤنڈ آف فلیش ایسے لے گا کہ آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو وہ کہے گا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے کل کو ہو سکتا ہے ان کو بھی تیار رہنا چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی ہونے والا ہے. ان کے ساتھ اس سے بھی برا ہوگا. اور آپ دیکھیں گے یہ لاسٹ نہیں کر سکتا. سار بھائی میں تو بہت کنسیڈرڈ اوپینین آپ کو دیتا ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو وار مونگر ہے, ڈسٹرکٹ لوگوں کو اکساتا ہے فلانا. میں نے کہا نہیں اکساتا نہیں ہوں, تاریخ پڑھتا ہوں. تم لوگ تاریخ نہیں پڑھتے ہو. میں تم کو بتا رہا ہوں جب تم ہر جگہ سے راستے بند کر دو گے نا تو ضیاء کی طرح جہاز پھٹا تھا, ٹھیک ہے نا, بیکاز ضیاء نے راستے بند کر دی ہر قسم کی. پھٹ گیا جہاز, اپنے لوگوں نے ہی پھاڑا اس کا. تو اس کے بعد کوئی ہوا نکلی, سانس ہوا. لیکن اس دفعہ جو پھٹے گا نا, اس دفعہ وہ پھٹے گا اپنا ایک جہاز نہیں, اس دفعہ جہاز, ہزاروں جہاز, گاڑیاں پھٹیں گی, گھر جلیں گے, بہت قتل و غارت ہوگی. بیکاز لوگوں میں شعور بہت ہے, غصہ بہت ہے, ان کے ساتھ زیادتی بہت زیادہ ہوئی. اور وہ جو ادارہ جس کو وہ پہلے سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے, وہ اس وقت پاکستان کی عوام کا سب سے بڑا دشمن ہے. جو ہمیں پتہ چل گیا پرسوں کی فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے بعد, جو کہ ان کا اعلانیہ آیا, جو کہ ایک اعلان جنگ ہے پاکستان کے خلاف, پاکستان کے نہتے شہریوں کے خلاف, پاکستان میں ان لوگوں کے خلاف جو ایک فیئر اینڈ فری الیکشن مانگتے ہیں. کچھ اور نہیں مانگتے یار, صحیح بات اسرار بھائی, کچھ اور نہیں مانگتے. فیئر اینڈ فری الیکشن کرا دو بس. ہاں اچھا, آخر میں جاتے جاتے میں ایک چیز آپ کو سناتا ہوں. آپ نے جو بات کی نا مجھے سے وہ یاد آ گیا, بلکہ آج ہی کسی نے مجھے وہ شیئر کیا کہ جب خلیفہ مامون الرشید جو تھے, آپ کو یاد ہے نا, جی وہ جب وہ چھوٹے تھے نا تو ان کے ایک استاد تھے. وہ جو ان کے استاد تھے وہ ایک دفعہ ان کو پڑھا رہے تھے, تو انہوں نے ان کو ایک وہ جو ہوتی ہے نا ڈنڈا کہہ لیں یا سوٹی کہہ لیں کچھ بھی, وہ جو ٹیچروں کے ہاتھ میں ہوتی تھی, انہوں نے اس کو مار دی. مولا بخش کہتے تھے اسکول, مولا بخش, انہوں نے مارا اس کو. تو اس نے مامون نے کہا جی کہ میں نے کیا قصور کیا ہے کہ آپ نے مجھے یہ چھڑی ماری ہے. تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں میں نے کیوں ماری ہے. تو وہ چپ کر گئے. پھر وہ کئی سال گزر گئے تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ بھئی آپ نے کیوں مجھے چھڑی ماری تھی, میں نے تو کچھ بھی غلطی نہیں کی تھی. تو انہوں نے کہا کچھ نہیں, ایسی نہیں تھی. اچھا وہ جب بن گیا خلیفہ, ان کو پتا تھا کہ اس نے خلیفہ بننا ہے. جب خلیفہ بن گیا تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ نے مجھے وہ چھڑی کیوں ماری تھی. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں میں نے اس لیے ماری تھی کہ دیکھو تمہیں آج تک وہ یاد ہے, کیونکہ جو مظلوم کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے وہ کبھی بھولتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ کبھی بھولتا نہیں ہے. اور یہ یاد رکھنا تمہیں خلیفہ بننا تھا, اور میں نے تمہیں یہ سبق دینا تھا کہ کبھی کسی مظلوم کی آہ نہ لینا, کبھی کسی مظلوم کو, کیونکہ وہ بھولے گا نہیں, اور مظلوم کی جو آہ ہے وہ سیدھی اللہ کے پاس جاتی ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ سب کے معاملات کو اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھے, اور ان کو سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے. حیدر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتمائے کھینچ رہا تو دانی حساب ہے کم و بیچ رہا. مجھے اسرار کسانہ کو حیدر مہدی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. خدا حافظ.